ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد له كفوا أحد له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد له كفوا أحد له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفوا أحد 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 ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Just before we finish the recitation of Quran and Sab'a Qira'ah, I would like to mention a couple of words. Alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we are now here in completing the course. I would like to thank my Ustad, my teacher, Qari Ismail Sahib. He would commute all the way from Scarborough to Ajax every single day during rush hour just for our class. And I remember one day he came and we forgot to do Mutala. And we thought that, it's over today. We're going to get told off. We're putting our heads down, we're all looking at each other, who's going to read? And then we said, he's going to give us a big lecture today. And he looked at us and he said, Kya hua? And he said, Koi baat nahi, aaj meri baari hai. Don't worry, today I will read. And he read it. I remember he told us, there are two people in this world. They're never miser. They're never stingy. And if they were stingy, then they wouldn't fit their description. An ustad, a teacher, and a person's parents. Whatever the ustad, the teacher has, he wishes that my students can attain even more than that. And whatever a mother and a father have, they wish that their children can achieve more than what they have. But we can never forget our backbone and the backbone of Jamia.
the one who gave it all he had, the one who sacrificed everything he had. And all the tough situations he had to go through, he pulled through all of them. With the help of Allah subhanahu wa ta'ala, I'd like to thank my father, Hazrat Mufti Sa'id. And because of him, I'm here today. Because of him, whatever Jamia has achieved, Jamia has achieved it. Because of him, Toronto has benefited, the inhabitants of Toronto has benefited, and is still benefiting today with hundreds of ulama who have graduated from Jamia and are spreading the work of deen in Toronto and all over North America. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him, and may Allah subhanahu wa ta'ala long in his shadow with us. أدام الله فضلهم ومتعنا بطول بقائه. Ameen. And I will always remember, I will forever remember, I will never forget the continuous effort that my mother made for Jamia. And all I have to say is if it wasn't for her, Jamia wouldn't have made it this far. Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس الناس ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس الناس ملك الناس الناس إله الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الناس من الجنة والناس والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الرحمن الرحيم مالك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. حضرت مفتی صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ دو چار باتیں بتا دی جائیں. میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ کچھ کہہ سکوں. بڑے بڑے علماء ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کے آنے کو قبول فرمائے. دل سے یہ خوشی کا اظہار ہے کہ بڑی مشکل سے، کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، منزلیں وہی پاتے ہیں جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے. منزلیں وہی پاتے ہیں جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے. پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے قرآن ہوتی ہے. دل سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ جو پڑھ کے آیا ہوں یا جو بھی کچھ حاصل کیا ہے اس کو کہیں کسی بھی طرح سے کسی نہ کسی کو پڑھایا جائے. آج اللہ نے وہ دن دکھایا ہے. اللہ پاک ان ختم کرنے والے طلباء کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کا فیض دونوں جہاں میں عام اور تام فرمائے. پہلے زمان ویسے بھی نسبت اللہ کے کلام کی ہے. پہلے بھی بہت سی کتابیں روئے زمین پر آئی، لیکن ان تمام کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نبیوں پر رکھی تھی. زمانہ گزرتا گیا، نبیوں کی ضرورت محسوس ہوتی گئی، لیکن واحد یہ کہ اللہ کی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے اوپر لی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بڑی خوشی کا موقع ہے. ویسے اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن مختصر طور پر یہ بتاتا چلوں کہ ہم عامةً صرف ایک قرات کو جانتے ہیں. امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں اور ان کے دو راوی ہیں، امام شعبہ اور امام حفص. امام حفص کی قرات کو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں، اور یہ ایک خصوصیت ہے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی. کتابوں میں ملتا ہے کہ 40 سال تک کوفہ کی مسجد میں وہ قرات کا درس دیتے رہے. خود ہم جس امام کا فالو کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، خود امام اعظم نے بھی امام عاصم سے قرات کو پڑھا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، چونکہ یہ تمام قرات منظم من اللہ ہے، صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، پڑھتے تھے. حضور کے پاس اگر موجود ہوتے تو وہ لکھتے بھی تھے. کسی کو پورا قرآن یاد تھا، کسی کو آدھا یاد تھا، کسی کو کچھ یاد تھا، کسی کو چند صورتیں یاد تھی. زمانہ گزرتا چلا گیا. سن ہجری 11 کا یہ واقعہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یمامہ کی لڑائی ہوئی تو غالباً 500 سے زیادہ قاری قرآن کو شہید کر دیا گیا تھا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی کتابوں کی طرح اللہ کے کلام کو بھی ختم کر دیا جائے. انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے کلام کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے. لیکن چونکہ یہ کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوا نہیں تھا، ابوبکر صدیق اس بات سے انکار کرتے رہے کہ جو کام اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہوا، میں کیسے اس کام کو کر سکوں. پھر بھی چونکہ حضرت عمر کا اصرار تھا، بار بار اصرار کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا.
زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قدر ہو سکا تمام صحابہ کرام کی رائے سے اللہ کے اس کلام کو ایک جگہ پر جمع کرنا شروع کیا. یہی وہ نسخہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد تک رہا. بعد میں یہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا گیا. لیکن سن ہجری 30 میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی میں شریک ہوئے. وہاں عرب کے کئی بڑے بڑے قراء کرام بھی اس لڑائی میں پہنچے ہوئے تھے. کئی لوگوں کی باتوں سے یہ محسوس ہوا کہ لوگ ایک دوسروں پر یہ فخر کرتے تھے کہ میری قراءت صحیح ہے. چونکہ قراءت کے دو رخ تھے، ایک تو متفق علیہ تھا، دوسرا مختلف فی تھا. جو قراءت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ڈائریکٹلی پڑھی تھی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا. وہ ایک ہی رخ پر پڑھی گئی اور وہ آج بھی وہی ہے. لیکن دوسرے رخ پر نحوی اعتبار سے اختلاف کیا گیا تھا. کچھ صحاباؤں نے سیرہ پڑھا ہے، کچھ صحابہ نے فتح کے ساتھ پڑھا ہے، کچھ لوگوں نے بغیر سیرہ کے پڑھا، کچھ لوگوں نے امالہ کے بغیر پڑھا. اس قراءت میں اختلاف تھا. بلکہ علماء کے اقوال کے مطابق 70 سے بھی زیادہ وہ قراءتیں تھی جو زمانے میں مدینہ المنورہ میں پڑھی جا رہی تھی. زمانہ گزرتا چلا گیا، کبھی شام قراءت کا مرکز بنا، کبھی مکہ بنا، کبھی مدینہ المنورہ بنا. لیکن چونکہ سن ہجری 30 میں اب جب یہ محسوس کیا جانے لگا کہ قراءت میں اختلاف ہے اور ہر کوئی اپنے آپ پر یہ فخر محسوس کر رہا ہے کہ میری صحیح ہے تیری غلط ہے، اب کیا کیا جائے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ بھیجا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قراءت کے بارے میں امت میں اختلاف ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی قراءتوں کی طرح، پہلی کتابوں کی طرح اس کو بھی منسوخ کر دیا جائے. امیر المومنین کا زمانہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، وقت اتنا زیادہ نہیں انشاءاللہ مختصر طور پر بتاتا چلوں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو نسخے تھے وہ منگوائے. روئے زمین پر، میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ روئے زمین پر یہ پہلا شامیہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ کے پاس جو نسخہ منگوایا، اس نسخے کی کئی کاپیاں کروائی. ایک نسخہ یمن میں بھیجا، دوسرا کوفہ میں بھیجا، تیسرا دمشق میں بھیجا، چوتھا بحرین میں بھیجا، پانچویں کو مدینہ المنورہ میں بھیجا اور چھٹے کو مکہ المکرمہ میں بھیجا. اور آٹھواں جو نسخہ تھا خود امیر المومنین نے اپنے پاس رکھا. اسی نسخے کو مصحف امام کہا جاتا ہے. علامہ جزری رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر پر نور کی بارش عطا فرمائے، وہ لکھتے ہیں کہ یہی وہ مصحف امام ہے. خود وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ نسخہ دیکھا ہے. غالباً کئی لوگوں کے اقوال کے مطابق آج وہ نسخہ قسطنطنیہ میں موجود ہے. یہی وہ نسخہ ہے جس نسخے پر امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی ہے. تلاوت کر رہے تھے. باغیوں کی طرف سے جو حملہ ہوا تھا، پہلی پرچی جو گردن پر پڑی تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر وہ پہنچے ہوئے تھے. خون کا چھیٹا، اللہ کے کلام کی آیت گلے تک اترنے نہ پائی تھی کہ باغیوں کا حملہ ہوا. اور چونکہ خواب دیکھا تھا، بے ہوش ہو چکے تھے، کھانا پینا بند کر دیا گیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. حضور نے ان کو خوشخبری سنائی تھی کہ عثمان فکر نہ کریں، آج کی افطار تم جنت میں ہمارے ساتھ کرو گے. ایک کانفیڈنس آ چکا تھا. دروازے اور کھڑکیوں کو کھول دیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں شہید ہونے والا ہوں. قرآن کے جس نسخے کو لے کر وہ تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر پہنچے ہوئے تھے کہ برچھی گری. خون کا پہلا قطرہ قرآن کے جس نسخے پر، جس آیت کریمہ پر گرا تھا، وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خود میری آنکھوں سے اس نسخے کو دیکھ کر آیا ہوں. آج بھی
بھی اس نسخے پر، قرآن کی اس ورس پر خون کا چھیٹا موجود ہے جس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ باقی جو نسخے تھے 60 جو انہوں نے الگ الگ کنٹریوں میں بھیجے تھے، اسی کو مصحف عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں قرات کی ترتیب میں کوئی وجوب نہیں تھا، اس لیے جس قدر ہو سکا نحوی اعتبار سے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر پڑھنے کی کوشش ضرور کی، لیکن جہاں جس امام کی قرات زیادہ پڑھی گئی اسی قرات کو اس امام کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ ویسے تو کئی قراتیں ہیں، ٹائم اتنا نہیں ہے ورنہ وہ اقوال میں نقل کرتا کہ یہ جو بھی قراتیں پڑھی جاتی ہیں یہ تمام کی تمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متواتر ہے۔ اس کا انکار اسلام سے ہاتھ دھونے کے برابر ہے۔ یہ بات اور ہے کہ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہوا، ثواب حنابلہ اور مالکیہ کا انکار کرنے والا ایمان سے ہاتھ دھونے کے برابر ہے۔ سیم تھنگ ہیئر، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرات کو جو فروغ ملا، ان کے راویوں کی قرات کو جو فروغ ملا، وہ آج بھی لوگوں کے سامنے ہے، ورنہ یہ ساری کی ساری کی قراتیں جو ہے متواتر ہے۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں۔ بلکہ میرے استاذ تو کہا کرتے تھے کہ جو طلبہ قرات سبا کی تکمیل کرتے ہیں وہ اپنے استاذ کے حوالے سے یہ بات بتایا کرتے تھے، قاری انیس مرحوم نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہے، وہ اس بات کا حوالہ دیتے تھے کہ میرے استاذ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو طلبہ عزیز قرات سبا کی تکمیل کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ رات کے اخیری حصوں میں 2 رکعت نفل نماز کا معمول بنا لیا کریں۔ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں میری قرات کے حوالے سے کہ اللہ نے زندہ جاوید ان کی مغفرت فرما دی۔ اللہ پاک قبول فرمائے، ان الفاظوں پر ہمیں بھی کما حق کہو پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی کچھ کہا گیا ہے ٹوٹا پھوٹا صحیح، اللہ پاک ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ We'd like to ask Qari Abdul Majid Sahib to come forward inshallah and enlighten us with his qiraat inshallah. Please come forward. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة
دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من